अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फ़ज़ल अहमद अशरफ़ी। बच्चों, जमात दहम में जो पहला सबक है वो नात शरीफ़ है। नात शरीफ़ को आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि बग़ौर उसकी समाअत कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। नात ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नात है और इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हयात को शायर ने पेश करने की कोशिश की है। हर मुर्ग़ चमन है नग़मा सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हर मुर्ग़ चमन है नग़मा सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुनता है खुदाए हर दो सरा, सुनता है खुदाए हर दो सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन उसको भला पहचान सके, कौन उसको भला पहचान सके, कौन उसकी हकीकत जान सके। मैं और करूं तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बच्चों, इन अशार में शायर ने अल्लाह तबारक ताला की तारीफ़ बयान की है। किस तरह की है? देखिए कि हर मुर्ग़ चमन है नग़मा सरा, यानी इस दुनिया में बसने वाले तमाम जो हैं ये अल्लाह तबारक व ताला की हम्द बयान करती है, चाहे वो जानदार हो कि जमादात हो कि नबातात हो। ये तमाम के तमाम खुदा की हम्द व सना बयान करती है। क्या ही अच्छी बात है, सुबहान अल्लाह, पाक अल्लाह की ज़ात। और अल्लाह तबारक व ताला सारे जहानों की बात को सुनता है और अल्लाह तबारक ताला सारे आलमों की बात को सुनता है। मगर कौन उसको भला पहचान सके, यानी अल्लाह तबारक ताला को क्या हम पहचान सकते हैं? नहीं, हमारा दिमाग उतना नहीं है या हमारी अक़ल उतनी बड़ी नहीं है बच्चों कि हम अल्लाह तबारक ताला की हकीकत को जान सकें। बस हमारा काम है कि अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा राज़िक़ है, अल्लामुल ग़ुयूब है, वही सब चीज़ का मालिक है। इसलिए मैं और करूँ तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बस हमारा काम है अल्लाह की तस्बीह और तहलील को बयान करना। तो बच्चों, इन अशार में शायर ने किसकी तारीफ़ बयान की है? अल्लाह तबारक ताला की। तो ला मुहाला ये अशार किसके हो गए? हम्द के हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस नज़्म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला के साथ हयात तय्यबा का इहाता किया जाता है। औसाफ़ हमीदा और ख़साइल जमीला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ और तमाम के तमाम आपके ख़साइल बयान की जाते हैं। और हयात तय्यबा का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वसाल तक के जितने भी हालात हैं वो तमाम का तमाम शायर अपने कलाम में पेश करता है। इसके बाद हम दूसरी मुसद्दस की तारीफ़। ये जो नात लिखी गई है बच्चों, ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। मुसद्दस कहते किसको हैं? आप इससे पहले रुबाई पढ़ चुके हैं। रुबाई में आप एक बात पढ़े होंगे कि 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। तो इसी तरीके से एक शेर कैसा होता है? 2 मिसरों से एक शेर बनता है। तो अब ये मुसद्दस क्या है? मुसद्दस के माने क्या आते हैं? 6। इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। तो एक मिसरा ये हुआ। फिर ये मुसीबत में गैरों के काम आने वाला तीसरा मिसरा हुआ। वो अपने पराए का गम खाने वाला ये चौथा मिसरा हुआ। उसके बाद फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ये 5वां, ये 6ठा। तो ये 6 मिसरे हुए। तो इस 6 मिसरों का जो मजमुआ है, इस तरीके से जो हम देख रहे हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? बंद। एक बंद, फिर ये दूसरा बंद, फिर आगे आप तीसरा बंद, चौथा बंद, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो एक बंद, तो मुसद्दस कहते उसी को है जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों। उसमें और एक बात बयान की जा रही है कि पहले 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ एक होगा और 2 मिसरों का काफ़िया रदीफ़ अलग होगा। जैसे यहाँ काफ़िया कौन सा है? पाने, बरलाने, आने, खाने, ये 4 क्या हो गए? काफ़िया। वाला 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 ये हो गया रदीफ़। तो ये 4 मिसरों का पाने, आने, बरलाने, गम खाने, ये 4 मिसरों का काफ़िया अलग है, काफ़िया और रदीफ़ अलग है। जबकि ये 2 मिसरे जो हैं ये फ़कीरों वाला, तो ज़ईफ़ों
غلامو، یہ دو قافیہ ہو گئے، کا ماوا کا مولا، یہ کیا ہو گئے؟ ردیف ہو گئے، تو اس کے قافیہ ردیف الگ ہے۔ تو اس کو بھی ہم کو ٹیکنیکل طور پر بچوں جاننا ضروری ہے کہ ایک بند میں جب 6 مصرے ہوتے ہیں تو ایسے بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ اس سے پہلے پڑھے نا کہ غزل کے ہر دوسرے مصرے کا قافیہ ردیف الگ ہوتا ہے۔ مسدس کی تعریف، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے۔ عموماً پہلے 4 مصروں کا قافیہ اور ردیف ایک ہوتا ہے اور آخری 2 مصروں کے قافیہ ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نعت جو پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نعت کو خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس کی شکل میں لکھی ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پرآشوب حالات اور بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کہ بعثت کس کو بولتے ہیں اور پرآشوب حالات کیا؟ بعثت بولے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد جب سے نبوت کا اعلان کیے وہ بعد نبوت ہے، اس سے پہلے بعثت کا زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتیموں اور یسیروں کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردانہ، مشفقانہ، مخلصانہ رویہ، اچھائی، بھلائی و نیکی کی طرف رغبت، برائی و مفسدات سے دوری کی ہدایت کے پیغام کو شاعر نے پیش کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کس طریقے سے یتیموں اور یسیروں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، وہ تمام چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو برائیوں سے، مفسدات سے کس طرح دور رکھتے تھے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ بچوں، ہم نظم پڑھنے سے پہلے اس نظم کے لکھنے والے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی صاحب ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان کے تعارف کو پیش کریں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی چلے آئے، جہاں غالب کے شاگرد ہوئے۔ ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے۔ 1904 میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب بنا۔ 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی سے کوچ کرنے کا مطلب ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ یہ سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت اور اصلاح پسند تصورات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدھے سادے مطلب بہت آسان سی بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ مناظر فطرت یعنی ہمارے سامنے جو مناظر ہوتے ہیں پہاڑ کے، جھاڑوں کے، درخت کے، جو آپ کو بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مناظر فطرت۔ اور اصلاح پسند تصورات، اصلاح پسند تصورات کا مطلب کیا؟ پہلے زمانے میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ یا شاعری صنف میں جو پہلے کے شعراء ہوتے تھے وہ عموماً کیا غزلیں لکھتے تھے جس میں صرف عورتوں کی تعریف، حسن کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں سے دور ہونے کی کوشش کی ہے کہ شاعری اللہ تبارک تعالیٰ کی ودیعت کردہ ایک اچھی صنف ہے، آپ کے اندر اللہ نے اس فن کو دیا ہے، آپ اس کا استعمال مثبت انداز میں اخلاق کے لیے اور قوم کی اصلاح کے لیے استعمال کیجئے۔ یہ ان کے خیالات تھے، یہ ان کے تصورات تھے۔ ان کی ایک طویل مسدس مد جزر اسلام، حالی ایک نثر نگار اور سوانح نگار بھی ہیں۔ مد جزر اسلام، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا بچوں، یہ نعت، یہ مد جزر اسلام سے ہی لیا گیا ہے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی تھے۔ سوانح نگار اور نثر نگار کا مطلب، سوانح بولے تو کسی کے حالات کو لکھنا، اس کو ہم سوانح نگار کہتے ہیں۔ اور نثر نگار یعنی جو ہم مضامین پڑھتے ہیں، یہ بے شمار حالی کے مضامین ہیں، ہم اس مضامین کو پڑھ کے ان کے خیالات ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور تو سوانح نگاری ایک صنف ہے، اردو نثر میں ایک صنف ہے، جیسے مضمون نگاری، مزاحیہ نگاری، یہ تمام اصناف ہیں۔ تو اسی میں سے ایک سوانح نگاری میں، جس میں ہوتا کیا ہے بچوں کہ جس آدمی کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس کے پیدائش سے لے کر آخری تک، یعنی ان کے انتقال تک کے پورے حالات کو اس میں جمع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم حالی کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچائے۔ اب بچوں ہم ایک ایکسٹرا طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ عموماً یہ سوال کس طرح آتا ہے کہ غالب یہ آپ کے سالانہ ایگزام میں کہ حالی کے بارے میں چند جملے لکھے، 4 تا 6 جملے لکھے۔ یہ سوال عموماً کس میں 3 مارکس میں آتا ہے، جو 4 تا 6 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو عموماً بچوں آپ لوگ ہوتا کیا ہے کہ اس کو یاد کرنے میں تھوڑا دقت محسوس کرتے ہیں، تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چند سوالات ترتیب لے لیجئے بچوں، ترتیب دیجئے۔ جیسے شاعر کا نام کیا ہے، شاعر پیدا کہاں ہوئے،
شاعر نے کہاں تعلیم حاصل کی یا کس کے پاس تعلیم حاصل کی، شاعر کی کون سی کتابیں ہیں، شاعر کے خیالات کیا ہیں، ایسے 5-6 کوشچن بنا لیجئے، اس کا آنسر بازو لکھیے۔ جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہا کہ شاعر کا نام کیا ہے، تو آپ لکھیے شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا دوسرا کہ شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو شاعر 1837 پانی پت میں پیدا ہوئے، دوسرا ہوا۔ شاعر کی تعلیم کہاں ہوئی شاعر کی، تو شاعر کی ابتدائی تعلیم اور گاؤں میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم دلی میں ہوئی، اور وہ غالب کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حکومت کی طرف سے ان کو کون سا خطاب ملا، ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کوشچن بنا لیجئے اور اس کے جوابات ترتیب دیجئے، آپ خود بخود ان کے حالات آپ کو جمع آتے۔ حالی کے خیالات کیسے ہیں، تو آپ سیدھا اس میں کر سکتے ہیں کہ حالی اپنے شاعری میں سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت اور اصلاح پسند تصورات کو پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ شاعر کی تصانیف کیا ہیں۔ تو لامحالہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کے تصانیف مسدس حالی، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، یہ ان کے کیا ہیں تصانیف ہیں۔ اور ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ بچوں اس سبق میں جتنے بھی الفاظ معنی آئے ہیں کچھ ہم اس میں سے آپ کو لیے ہیں، تاکہ آپ اگر اس معنوں الفاظ اور معنی کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سبق سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ ہے، یہ تمام جو کالے لکھے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کے کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ جو الفاظ، یہ جو معنی ہیں جو گرین رنگ سے ہے، ہرا رنگ سے ہے، یہ تمام کے تمام ہم ڈکشنری سے حاصل کیے ہیں۔ کچھ اس میں سے الفاظ آپ کی کتاب کے فرہنگ میں بھی بچوں مل جائیں گے، تو آپ ان الفاظ کے معنی کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سبق کی تفہیم کے لیے جب تک آپ معنی نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ کو کیا ہوں گے، دقت پیش آئیں گی، مشکل پیش آئیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلا لفظ ہے برلانا۔ مراد ہے برلانا، تو کسی کی مراد کو پورا کرنا، برلانا کے معنی پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پرایا، پرایا جیسے اپنا پرایا، اپنا پرایا، اپنا اور اس کی ضد کیا پرایا، پرایا کے معنی غیر۔ ملجا، جائے پناہ یعنی رہنے کی جگہ یا پھر پناہ لینے کی جگہ، ملجا کے معنی کیا ہے، پناہ لینے کی جگہ، اسی کو ہم اردو میں اور اچھے اردو میں جائے پناہ لکھتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے بچوں، آگے دیکھتے ہیں ماوا۔ ماوا کے معنی امید، امید ہم کسی سے لگاتے ہیں تو وہ ماوا ہے۔ خطا، خطا کے معنی غلطی، خطا کار غلطی کرنے والا۔ بد اندیش، غلط سوچ رکھنے والا، بد کے معنی برا، اندیش اندیشہ سے ہے نہیں ہے، اندیشہ آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے یہ مرکب لفظ ہے۔ تو بد اندیش غلط سوچ رکھنے والا۔ زیر و زبر، اونچ نیچ، زیر کہاں ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اور زبر کہاں ہوتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر زبر کہاں ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، تو اس واسطے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اونچ نیچ۔ زیر و زبر کر دینا بولے تو الٹ پھیر کر دینا، اوپر نیچے کر دینا۔ نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا یہاں مرادی معنی لیا گیا ہے بچوں۔ نسخہ کے معنی آپ نسخہ جانتے ہیں، ڈاکٹرز نسخہ لکھتے ہیں جس سے آپ سدھر سکیں۔ آپ کی بیماری ہوئے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب، حکیم صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیتے۔ تو یہ نسخہ جو ہے اسی چیز کا ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ نسخہ آپ کی سدھار کے، آپ کی حالات کو اچھا کرنا، یعنی بیمار ہیں تو اس کی سدھار کے لیے آپ کو جو نسخہ تجویز کرتے ہیں وہ نسخہ ہے، جو بھی دوائیں تذکیر کرتے ہیں۔ کیمیا، کیمیا آپ کے پڑھے ہوں گے، کیمیا میں بنائے جانا، مطلب ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں قرآن مجید کو کیوں نسخہ کیمیا کہا گیا، اس وجہ سے کہا گیا کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور ہمارے اندر اچھائیاں لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں کیا موجود ہے کہ آپ کو کون کون سا کام کرنا ہے اور کون کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے بچوں، ہم ایک اچھی تفہیم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ قرآن میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے جس چیزوں کو کرنا ضروری ہے، جیسے آپ کو نماز، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کو کرنا فرض ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، اس واسطے حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا کیا ہے، قرآن میں روکا گیا ہے، نہا عن المنکر، یعنی جو برے کام ہے رکنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سود کھانے سے روکنا ہے، خنزیر کھانے سے روکنا ہے، آپ کو خون کھانے سے روکنا ہے، کسی کو مارنے سے روکنا ہے، آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ یہ تمام روکنے والی بات، اسلام میں جو قابل گناہ ہے اس سے روکا جاتا ہے۔
یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو کام قابل گناہ ہے، جو گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی آپ کو سزا ملنے والی ہے، تو جو گناہ ہے اس سے روکا گیا، اور وہ جو کرنا واجب ہے۔ اب جو مستحبات ہے اس کا ذکر آپ کو قرآن میں نہیں آیا ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بہت دور سے لایا بچوں سمجھانے کے خاطر، کہ بہت سارے جیسے بولتے ہیں کیونکہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ مسے خام، کچا تانبا دھات، کندن خالص، قرن زمانہ، مبرہ پاک ہے، صوت آواز، دشت جنگل، جبل پہاڑ، کایا روپ، غضب غصہ۔ یہ تمام الفاظ کے معنی آپ یاد رکھیے، اس کے بعد ہم کو پڑھنے میں آسانی ہوں گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ لولہان ہو گئے، یعنی اتنے آپ کو پتھر مارے کہ آپ لولہان ہو گئے۔ لولہان کا مطلب یعنی آپ خون پورا جسم پر بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، یعنی یہاں سے جو خون ٹپا گا تو پورا نالین کس کو بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کو نالین مبارک کہتے ہیں۔ تو جوتے میں خون بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ کتنی تکلیف ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس پر اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور فوراً کس کو؟ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے ایسا کرو۔ مگر آپ قربان جائیے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر کہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرشتے نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے بچوں؟ چلو اچھا ہم کو تکلیف دیا نا، ہم اس کو تکلیف دے دیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہی سی چیز کو ہم مانتے تھے۔ لیکن غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر آپ قربان جائیے کہ ہم اور آپ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی تھوڑا پن بھی چباتا ہے یا ایسا انگلی کا اشارہ بھی کرتا ہے تو ہم جب تک اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں اس وقت تک ہم کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، میں نے ان کو تمام کو معاف کر دیا۔ یہ قربان جائیے آپ اپنے نبی کے رحمت پر۔ تو اس واسطے کیا کہتے ہیں کہ معاف کرنا بھی بڑی دولت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مشہور شاعر حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس نعت میں کس متاثر انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ایسا نبی بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی آپ کو ہم نے رحمت سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، برلانے کے معنی ابھی ہم کیا پڑھا ہے آپ کو؟ پورا کرنے والا، یعنی جو ہماری مرادیں ہوتی ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، آپ کی شخصیت آپ کی ذات مبارک ایسی تھی جو غیروں کے کام آتے تھے، اپنا کا تو اپنا کا بھی آتے تھے، غیروں کے بھی کام آپ آتے تھے۔ آپ بے شمار ایسے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے کام آئے، ان کے کام کر دیے، اگرچہ کہ وہ آپ کو تکلیف دیتے تھے لیکن آپ پھر بھی ان کا کام کر دیتے تھے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بوڑھی ایک راستے سے گزر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے بعد 2 گٹھریاں ہیں، وہ جا رہی ہے جھکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور کہے اماں کیا ہوا، آپ کیوں اس علاقے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں علاقہ چھوڑ کے چلی جا رہی ہوں۔ تو مجھے کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ برے بولنے سننے میں آیا ہے کہ اس علاقے میں ایک محمد نامی شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اس واسطے میں اس کے فتنے سے دور بھاگ کر چلے جا رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کا گیٹری اٹھائے اور بولے چلیے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو وہاں تک چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گیٹری اٹھائے اور اس بڑھیا کی گیٹری لے کر چلتے رہے، جا کر اس بڑھیا کے مقام کو پہنچ گئے جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ بڑھیا بولی بیٹا تم کتنے اچھے ہو، کتنے انسان ہو، کتنے بہتر انسان ہو، نیک انسان ہو کہ آپ، میں بغیر کہے آپ میرا سامان اٹھائے اور لا کر آپ نے یہاں مجھ کو چھوڑ دیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑی بی، آپ جس کے ڈر سے چھوڑ کر یہاں آ رہے تھے وہ شخص میں ہی ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی وہ محمد ہوں جو رسول کا دعویٰ کرتا ہوں۔ بوڑھے نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر فوراً آپ کے اوپر ایمان لایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ وہ اپنے اور پرائے کا غم کھانے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی غم کھانا۔ غم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فقیروں کے لیے آپ جائے پناہ تھے، یعنی کوئی آپ کے پاس آتے تو آپ اس کو جہاں پناہ کرتے تھے۔ ضعیف، کمزور، بوڑھے حضرات، ان کے لیے آپ کیا تھے؟ ماوا تھے۔ یتیموں کے آپ والی تھے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ بچوں یتیم اور دوسرا ہوتا ہے یسیر۔ یتیم کا مطلب جس کا باپ نہ رہے اور بچہ بالغ رہے۔ یسیر جس کی ماں مر جائے اور بچہ نابالغ رہے۔ تو ماں کے مرنے سے بچہ یسیر ہوتا ہے، باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا ہے، اور جس کے ماں باپ دونوں بھی نہ ہوں تو وہ یتیم و یسیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، بالغ ہونے سے پہلے۔ اس کے لیے یتیم ایک آدمی، ایک ذہن میں رکھیے کہ یتیم آدمی ہمیشہ نہیں رہتا، بالغ ہونے کے بعد اس کی یتیمیت اور یسیریت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یتیم اور یسیر کی خدمت کرنا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت بڑا نیکی ہے۔ تو آپ کبھی بھی ایسے بچے ملے تو ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیے، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے جس کا ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ اس سے پہلے 9 کلاس میں بھی ایک سبق پڑھ رہے تھے عیدگاہ، تو اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی قصہ آیا تھا، تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ غلاموں کا مولا، غلام اس زمانے میں عرب میں کیا ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو خریدتے تھے۔ تو اس کو جیسے ہم عموماً جب بھی حیات طیبہ پڑھتے ہیں یا پھر کیا بولتے ہیں حضرت بلال حبشی کا یا زید بن حارثہ کا واقعات پڑھتے ہیں، تو حضرت بلال حبشی کون تھے؟ غلام تھے جو مکے والے خرید کر لائے تھے۔ تو یہ واقعات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف بھی دیتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو درگزر فرماتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ ہم اور آپ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ واقعہ جانتے ہیں اچھی طرح بچوں کہ وہ جو بڑھیا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کیا کرتی تھی؟ کانٹے بچھا دیتی تھی، کچرا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جا رہے تھے تو نہ کانٹا ملا نہ کچرا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ بڑی بھی کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر پر پہنچے، پہنچ کر اس کی مزاج دریافت کی اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ دعا فرمانا تھا کہ بوڑھیا پریشان ہوگی کہ میں جو روزانہ میں اس کے راستے میں کانٹے ڈال رہی تھی، آج وہی آدمی ہمارے خیریت دریافت کرنے کے لیے ہمارے گھر پر آیا ہوا ہے اور ساتھ میں میری صحت یابی کے لیے اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ اس کے دل میں وہ بات آ گئی اور فوراً ایمان لائی۔ تو آپ نے خطا کار کو معاف کر دیا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ بد اندیش یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو آپ کے بارے میں غلط سوچتے تھے، لیکن آپ اس کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیے۔ کیا کر لیا؟ آپ اس کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیے۔ اس کو جاننے کے لیے ایک بہترین واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کیا کر رہے تھے؟
طواف فرما رہے تھے، تو اتنے میں ایک آیا کافر اور خانہ کعبہ کے دروازے چپک کر ٹھہر گیا۔ کس لیے نیت سے ٹھہر گیا کہ ہم آپ کا کیا کر دیں گے، موقع اچھا ہے، لوگ بھی نہیں ہیں، آج چلو محمد کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور مسکرائے اور بولے کہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ تو بولا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیا تم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے؟ تو فوراً نادم ہوا اور فوراً وہ ایمان لا لیا۔ تو یہ بداندیش تھا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ کیا تم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ محمد کا کام تمام کر دوں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر ملے، تو آپ کے بھی جو مخالفین ہیں، آپ مسکرا کر ملنا بھی اس سے سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں مسکرائیں اور دل سے کینہ کو بھی دور کر دینا ہے۔ کہیں ہم رکھ لیں گے دل میں، مسکرا لیں گے تو یہ کینہ ہو جاتا بچوں، ایسا نہیں کرنا کبھی بھی، بلکہ مسکرانا، مسکراتے ہی دل سے بھی اس کے بارے میں غلطیاں نکال دینا، تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بنیں گے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، زیر و زبر مطلب اونچ نیچ، جو مفسدات تھے، برائیاں تھیں، اس کو آپ نے سب کو اوپر اونچ نیچ کر دیا، آپ نے ختم کر دیا اس دنیا سے۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل قبیلہ کی جمع ہے، شیر و شکر، شیر کے معنی کیا آتے ہیں؟ دودھ، وہ شیر نہیں پڑھنا بچوں، شیر، شیر، شیر کے معنی دودھ، جیسے شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، شکر، شکر معلوم ہی ہے۔ تو شیر اور شکر اگر ایک ساتھ ملا دیا جائے تو کتنا مٹھاس آ جاتی ہے اس میں، آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ شیر اور شکر مطلب کہ دودھ میں اگر شکر ڈال دیا جائے، چینی ڈال دیا جائے تو اس میں کتنا اچھا مزہ آتا ہے۔ تو وہی بول رہے ہیں کہ قبائل جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس کو آپ نے ملا دیا، گھل ملا دیا، تو چینی اگر دودھ میں مل جائے تو کتنا اچھا مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملا دینا، تو یہ آپ پڑھے ہوں گے بچوں، یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے مصرع، کہ جب خانہ کعبہ حجر اسود کو لگانے کا واقعہ یہ مرحلہ آیا تو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، خون خرابہ کا یہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنا حکمت عملی اختیار کی کہ سب کو لگانے کا موقع عنایت فرمایا اور اپنے ہاتھ سے آپ نے لگا دیا۔ آپ اس واقعے کو اپنے ٹیچر سے معلوم کیجئے۔ یہ تمام جو مصرے ہیں بچوں، ہر ایک میں ایک ایک واقعہ پیش ہے، تو ان تمام واقعات کو ہمارا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام واقعات کو جانیں گے تو ہم کو پڑھنے اور پڑھانے میں بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے دیتے ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہرا سے مراد کیا؟ غار ہرا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں سے اللہ کی تحلیل بیان کرتے تھے۔ تو آپ پر جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی غار ہرا پر میں ہی ہوئی، آپ ہرا میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار ہرا میں سے کیا لکھے؟ نسخہ کیمیا، یعنی نسخہ کیمیا سے میں کیا مراد بولا آپ لوگوں کو؟ قرآن شریف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، آپ نے اس کو قوم کی طرف لے کے آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے بھی آپ کو روکا ہے وہ تمام چیزوں سے آپ رک جائیے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیجئے، باعث ثواب ہے، وہ آپ کے لیے فرضیت ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے بچوں اس نعت کا جو پہلا حصہ ہے اب ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دوسرے سبق میں ملیں گے اور ہم پھر آگے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ خدا حافظ۔